अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी करबला मुक़द्दसा से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हमारे जितनी भी बकिया प्रोग्राम्स हैं उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से। मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इस बाब में कोशिश की जा रही है कि तमाम के तमाम जितनी भी बहसें हैं जो कि ज़रूरत है इस दौर में, उनके तमाम के ऊपर हम गुफ्तगू कर सकें और आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि इंसान के अगर वजूद को देखा जाए तो वजूद इंसानी दो बौद में तकसीम किया जाता है और उलमाए इरफान भी यही कुछ कहते हैं कि इंसानी जो इंसान है वो दो बौद में, दो हिस्सों में तकसीम है। एक जो है वो जिस्मानी एतबार से है और दूसरा जो है वो रूहानी एतबार से है। यानी कहा यह जा सकता है कि एक जिस्म है और एक जो है वो रूह है। तो जिस्म के लिए जैसी तक़वियत की ज़रूरत होती है, इंसान जिस्म को जब तक़वियत देता है और जिस्म को तक़वियत देने के लिए ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है और मुख्तलिफ़ उन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि जिससे इंसान के जिस्म को तक़वियत हासिल हो जाए। और ये तक़वियत का फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये शख्स जो है वो बीमारियों से बच जाता है और दूसरी तरफ से ये शख्स जो है वो उसका जिस्म एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले में कवी तर हो जाता है। हम जैसे एक नॉर्मल आदमी, वो ज़ाहिर है कि अगर देख लिया जाए तो वो तकरीबन 5 मिनट तक नहीं दौड़ सकता, 5 मिनट तक नहीं दौड़ सकता। 5 मिनट में ही उसकी सांसें जो है वो फूलने लग जाएगी और वो बंदा जाके बैठ जाएगा, वो कहेगा मैं नहीं कर सकता ये काम। लेकिन अगर उसके मुकाबले में आप किसी एक प्लेयर को, किसी एक खिलाड़ी को देख लें तो वो, आप उसकी मिसाल ले सकते हैं, बहुत सारी खेलें हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है। आप देखते हैं कि एक प्लेयर तकरीबन 90 मिनट तक, 45 मिनट तक, 90 मिनट तक दौड़ता रहता है और उसको कुछ भी नहीं होता। ये उसकी खुद उसके कुछ तमरीनात उसने किए हुए हैं जिसको आप रियाजत कहते हैं। रियाजत, उसने रियाजत की हुई है, अपने जिस्म की रियाजत की हुई है। तो ज़ाहिर है कि जब जिस्म की रियाजत हुई है तो वो, उसका जिस्म आमादा है, वो कर सकता है। और एक आम इंसान जिसने रियाजत नहीं की हुई है, उसने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, उसने वर्जिश नहीं की हुई है, तो वो इंसान वो काम नहीं कर सकेगा। यही चीज़ इंसान की रूह की भी है कि इंसानी रूह, वो भी अगर कुछ ऐसे तमरीनात, कुछ ऐसी चीज़ें न करें तो उसका रूह जो है वो कभी नहीं होता। आपने देखा होगा कि जो सही सालिम मोमिन है और उनकी वाक़ईन उन्होंने आमाल अंजाम दिए हैं, उन्होंने अल्लाह की राह में कोशिशें की है, तो वो शख्स जो है वो गुमराह नहीं होता। लेकिन एक बच्चे को जो कि कम इल्म है, ज़्यादा उसकी दीन की तरफ तवज्जो नहीं हुई, छोटी सी बात जो है वो किसी ने कह दी, इसके जहन में शकूक साबित हो गए, शकूक इसके जहन में आ गया और जाके गुमराह हो गया, जाके गुमराही की तरफ चला गया। यही चीज़ है कि इंसान के रूह, इंसान की जो रूह है वो अगर इंसान की कवी नहीं है तो ये शख्स जो है ये किसी काम का भी नहीं है। और इस रूह में भी आपको एक बात मैं कहता जाऊं कि बाज़ लोगों ने रूह को तक़वियत की हुई है कुछ और तरीके से। रूह की बहुत सारी तक़वियत की जा सकती है। बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कि एक शख्स ने कुछ इसी तरीके से रूह को कवी किया हुआ है कि वो उसके ज़रिए से मुख्तलिफ़ ऐसे काम जो कि बज़ाहिर उसका करना मुश्किल है और वो नामुमकिन है, उन कामों को भी वो अंजाम देता है। उसने भी एक तक़वियत की हुई है, कुछ ऐसे आमाल अंजाम दिए हैं, कुछ ऐसे उन्होंने अमलियात किए हुए हैं कि जिसके ज़रिए से वो कुछ ऐसे काम कर लेता है। तो ये भी एक किस्म की रूह की तक़वियत है। लेकिन अल्लाह ने जिस तरीके से हमें कहा है उस तरीके से रूह की तक़वियत करनी है। और एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा शिया, ये इंसान बन सकता है अपने इसी रूह की तक़वियत की वजह से। तो अर्ज़ यह है कि ज़ाहिर है कि ये
جو زمانہ ہے ہمارا، پہلے زمانے سے انبیاء علیہ السلام کے دور میں یا ائمہ اطہار علیہ السلام کے ادوار میں انسانوں کے لیے کچھ سہولیات مہیا تھی. جو اس دور کے انسان تھے ان کے لیے کچھ اچھے سہولیات مہیا تھے، چونکہ وقت کی جو حجت تھی وہ وہاں پر موجود تھی، اور ان کا فیض لینا براہ راست ان کے لیے آسان تھا. اور آج کل کے دور میں ظاہر ہے کہ ہمارے امام وہ غیبت کے پردے میں ہیں، تو کچھ ہماری ذمہ داریاں کچھ بڑھ جاتی ہے، کچھ زیادہ ہو جاتی ہے ذمہ داریاں. وہ یہ ہے کہ چونکہ ہر شخص جو ہے وہ امام سے براہ راست ملاقات نہیں کر سکتا. جب انسان براہ راست ملاقات نہیں کر سکتا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں، کچھ سختیاں ہیں جو کہ اس کو تحمل کرنی پڑیں گی، اور یہ اللہ کا امتحان ہے. ہاں، ایک چیز ہے کہ امام سے ملاقات کی جا سکتی ہے. پھر ملاقات اور زیارت میں بھی علماء نے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ امام سے ملاقات نہیں کی جا سکتی، زیارت کی جا سکتی ہے. اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ دونوں کی جا سکتی ہے. تو میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو ملاقات اور زیارت میں فرق کیا ہے؟ اولاً تو اس کے فرق کو ہم واضح کریں. فرق یہ ہے کہ انسان جب کسی کی زیارت کرتا ہے، یعنی اسے نہ کوئی بات ہوئی، نہ ان کی کوئی بات آپ نے سنی، یا شاید ان کی بات سنی آپ نے اتفاقاً، لیکن جو کچھ آپ کے ذہن میں تھا وہ آپ نے ان سے نہیں کہا، اور نہ انہوں نے آپ سے کوئی جواب آپ کو دیا، تو آپ جو ہے وہ آگے اس کو کہتے ہیں زیارت. بعض نے کہا کہ نہیں، زیارت کے ساتھ ساتھ ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں ثابت ہے. زیارت بھی ثابت ہے، بعض مومنین زیارت کر چکے ہیں امام کی، اور بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے زیارت کے ساتھ ساتھ ملاقات بھی کی. تو یہ ملاقات کیوں؟ چونکہ ہمارے علماء کے کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کچھ مشکلوں میں وہ پھنسے ہوئے تھے، اور انہوں نے امام سے توسل کی، اور توسل کا ان کو یہ نتیجہ ملا کہ امام ان کے سامنے ظاہر ہوئے، اور خود ان کو کہہ بھی دیا کہ میں آپ کے وقت کا امام ہوں. خود کہہ بھی دیا ان کو. جب امام نے فرمایا کہ میں آپ کے وقت کا امام ہوں تو واضح ہو گئی بات. تو بات یہ ہے کہ کچھ علماء نے اپنے سوالات بھی پیش کیے، اور امام نے ان کے جوابات بھی دیے. اس قسم کے بہت سارے واقعات معتبر کتب میں تحریر ہو چکے ہیں اور موجود ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بطور نمونہ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو کہ علماء کے علاوہ بھی کچھ ایسے افراد تھے جن کی امام سے ملاقات ہوئی. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ شخصیت جو کہ اہل بیت کا موالی تھا، اہل بیت کا محب تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، محبت عشق کرنے والا تھا، اور اپنے اس دور میں ایک مخلص شیعہ تھا. یہ شخص اپنے آخری عمر میں کافی ضعیف ہو گئے، اور انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ ایسی بات میں ایک دن انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے سامرہ جانا ہے اور عسکرین سلام اللہ علیہ کی زیارت کرنی ہے. سامرہ جانا ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام 2 امام ہے، تو میں نے وہاں پہ زیارت کرنی ہے. تو ان کے بچوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، فلان ایک دن کو آپ کو انشاءاللہ لے کے جائیں گے، آپ زیارت کر لیں. تو یہ شخص وہاں گیا، ان کے بچوں نے بہرحال وہاں لے کے گئے ایک دن معین پہ، اور وہاں پہ یہ زیارت کرتے رہے. اور ایک دفعہ انہوں نے کتاب اٹھائی تو یہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، یعنی پڑھنے کی وہ نہیں تھی کہ یہ پڑھ نہیں سکتے تھے.
ظاہر سی بات ہے اس دور میں اتنی پڑھائیاں تھی بھی نہیں، تو انہوں نے ایک کتاب اٹھائی اور اس کتاب میں امام عسکرین علیہ السلام کی زیارت بھی تھی اور اس کے بعد حضرت امام زمان علیہ السلام کی زیارت تھی۔ تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ اگر گئے ہوں گے سمرہ تو وہاں پہ ایک سرداب ہے جس میں امام کی غیبت ہوئی ہے، وہیں سے ہی غیبت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنے وقت کے امام کو سلام دوں، تو اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک شخص وہاں پہ کھڑے تھے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ اگر زحمت نہیں ہے تو یہ جو زیارت آپ پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں، یہ تھوڑا سا بلند آواز سے آپ پڑھیں تاکہ میں بھی سن سکوں اور میں بھی اپنے وقت کے امام کو سلام دینا چاہتا ہوں، ان کی زیارت پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ شخص وہاں پہ وہ دوسرے شخص آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں، میں انشاءاللہ آپ کے لیے زیارت پڑھتا ہوں اور آپ سنتے رہیے۔ تو انہوں نے زیارت پڑھنا شروع کیا اور یہ جو بوڑھے آدمی تھے یہ سنتے رہے اور اپنے امام سے، وقت کے امام سے توسل بھی کرتے رہے۔ جب زیارت ختم ہوئی تو انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو چیز مجھ سے پڑھوا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے وقت کے امام، کیا آپ اس کو جانتی بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا سوال ہے بھلا، میں ایک شیعہ ہوں اور یہ ہمارے ائمہ ہیں، امام ہیں، تو میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے جو 12ویں امام ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو یہ بڑا تعجب میں آیا، انہوں نے کہا آپ یہاں پہ آئے ہیں اور میں ظاہر شیعہ ہوں تو مجھے کیا اپنے 12ویں امام کا نام تک یاد نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں بتا تو دے کون ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ حجت ابن الحسن علیہ السلام ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ جو آپ زیارت پڑھ رہے تھے یہ انہی کے لیے پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں انہی کے لیے پڑھ رہا تھا میں۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ تو یہ بڑا متعجب ہوا، انہوں نے کہا آپ کس قسم کے سوالات مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ غائب ہو چکے ہیں، غیبت کے پردے میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے کہا تو پھر جو آپ جو زیارت پڑھتے ہیں کیا آپ کے وقت کے امام اس سے سنتے بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بے شک سنتے ہیں، اس میں ہمارے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے۔ کیونکہ سامرہ ایک ایسا علاقہ تھا، شاید یہ اس وجہ سے بھی جواب دے رہے تھے کہ وہاں بہت سارے دوسرے فرق کے لوگ بھی ہیں اور وہ حرموں میں آتے ہیں، حرموں میں آتے ہیں۔ خود اگر اس علاقے میں آپ دیکھیں بغداد میں مخصوصاً حضرت باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو خطیب بغدادی نے کہا تھا کہ یہ اس دور کے یہ سب کے باب الحوائج تھے، یعنی در حقیقت اس دور میں شیعہ وہاں پر بڑے کم تھے، لیکن وہ خود جو اہل تسنن تھے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ باب الحوائج ہے، لوگوں کے حوائج کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہمارے ائمہ کے حرموں میں یہ سلسلہ رہا۔ ہماری ایک عظیم یہ نقطہ عرض کروں کہ ہمارے ہدایت کے لیے جو ہے ایک چیز یہ بھی تھی کہ جو فیض عظیم یہ جو حرم ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کے یا جو امام زادے ہیں ان کے حرم، یہ بڑے ایک اچھا رہا ہمارے لیے اور کافی دین کی ترویج اس سے بھی ہوئی۔ تو بہرحال میں اس واقعے کی طرف آ جاؤں تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں ان کو جانتا ہوں، وہ غیبت کے پردے میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ آپ سلام دے تو کیا وہ سلام آپ کے سنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ضرور سنیں گے ہمارے سلام کو۔ تو انہوں نے کہا سلام تو کر کے دیکھیں۔ تو اس نے کہا ابھی تو کر چکا ہوں۔ اس نے کہا ایک دفعہ دوبارہ بھی کہہ دیں۔ تو اس شخص نے کہا السلام علیکہ یا امام مہدی۔ اس نے اپنی ہی زبان میں کہہ دیا کہ تجھ پر میرا سلام ہو اے امام مہدی علیہ السلام۔ تو یہ کہنا تھا کہ وہ جو شخصیت ان کے ساتھ موجود تھی جنہوں نے ان کے زیارت سوال پوچھ رہے تھے تو انہوں نے کہا علیہ السلام۔ تو یہ بڑا متعجب ہوا اور یہ کہہ کے وہ آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے یہ واقعہ بتایا، انہوں نے بڑی کوشش کی ہے ڈھونڈ سکے کہ کہاں گئے وہ، پتہ چلا کہ یہ ان کے وقت کے امام تھے۔ تو اس قسم کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ امام کے ملاقاتیں ہوئی ہے
اور خود اگر آپ دیکھیں اور کچھ ایسے مشکلات جو لوگوں کے اوپر آئے ہیں اس دور میں بھی امام سے لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہے۔ مفاتیح الجنان میں سید رشتی کا واقعہ، جو کہ وہ ایک جگہ پہ پھنسے ہوئے تھے، بڑا طولانی واقعہ ہے، ایک جگہ پہ پھنسے ہوئے تھے اور وہاں اس مشکل وقت میں انہوں نے وقت کے امام کو پکارا تو امام وہاں پر تشریف لائے اور ان سے گفتگو کی، باقاعدہ ان کی رہنمائی فرمائی، وہاں رہنمائی فرمائی اور آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ ظاہر تاکید بھی کچھ اعمال کو انہوں نے انجام دیے، جس میں انہوں نے تاکید فرمائی، کہا زیارت عاشورہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، جامع کبیرہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ اس قسم کی وہ اگر دیکھا جائے تو سید رشتی سے امام کی ملاقات ہوئی تھی، ملاقات باقاعدہ ہوئی تھی۔ ملاقات یہی ہے کہ آپس میں گفتگو کر دینا، اس کو کہتے ہیں ملاقات۔ وہ پہلے والے واقعے میں بھی ملاقات ہے، لیکن یہ شخص جو ہے یہ ابھی تک اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ امام غائب بھی ہو گئے، اور پتہ چلا بعد میں کہ ہاں یہ امام تھی، زیارت ہوئی۔ لیکن اگر سید رشتی کو دیکھا جائے تو وہاں پر ملاقات ہے، آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور جگہوں پہ امام سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہا، تو امام جو ہے ان سے ملاقات بھی کی جا سکتی ہے اس دور میں بھی حتیٰ، اور ان کی زیارت بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اپنے اعمال کے اوپر ہے کہ انسان کس منزل میں ہے اور انسان کتنا خدا کے قریب ہے۔ جتنا اللہ کے قریب ہو گئے بندہ، اسی اعتبار سے اللہ کی عنایتیں اور اللہ کی رحمتیں، اللہ کی خاص کرم ان کے اوپر برستے رہیں گے، اور اس میں سے امام سے ملاقات بھی یقیناً ہو سکتی ہے، اور یہ ہو چکی ہے۔ بہت سارے علماء نے اس کو لکھا بھی ہے، بہت سارے علماء نے لکھا بھی ہے، اور کافی سارے جو ہے وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ حتیٰ امام سے ملاقات کیا، امام جو ہے وہ لوگوں کے مشکلات حل کیا کرتے تھے بعض علماء کے ذریعے سے، بعض علماء کے ذریعے سے وہ مومنین کے مشکلات تک حل کیا کرتے تھے، حل کیا کرتے تھے۔ تو اس قسم کے بہت سارے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں۔ پس ثابت یہ ہوا کہ اس دور میں بھی اگر ایک انسان ہے، اس انسان کی ملاقات بھی کی ہو سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں زیارت بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں واجب۔ بس یہ ہے کہ خلوص کی ضرورت ہے، اور اس خلوص کو آپ نے انجام دینا ہے، اور خلوص کو اپنے زندگی میں آپ نے لے کے آنا ہے، اور نہایت ہی مخلص بننا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ ذمہ داریوں کی بات ہوئی کہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہماری ہے کہ اس دور میں ہم اس ذمہ داریوں پہ عمل کریں۔ اس میں سے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، سب سے پہلی ذمہ داری کہ ہم اپنے وجود کو، اپنے آپ کو ایک انسان کامل بنا سکیں، بنائیں، اپنے آپ کو ایک کامل انسان بنائیں۔ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، اور اس کے لیے وہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام سے، جیسے امام ہے تو امام کی بیعت بھی کرنی ہے۔ جب امام ظہور کریں گے تو ہم نے ان کی بیعت بھی کرنی ہے۔ تو امام کی بیعت کی لیاقت کو حاصل کرنے کے لیے، امام کی بیعت کے لائق بننے کے لیے ہمیں خود کو ایک انسان کامل بننے کی کوشش کرنی ہوگی، کہ ہم کوشش کریں کہ ایک انسان کامل بن سکے۔ اور سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے دور غیبت کبریٰ میں وہ خود معرفت الہی ہے، خدا کی معرفت ہے۔ خدا کی معرفت بھی ظاہر ہے کہ اس کی بھی کچھ سٹیج ہے۔ خدا کی معرفت کے لیے ظاہر ہے آپ کو اپنے ذات کی معرفت پہلے کرنی پڑے گی، اور ذات کی معرفت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ کو ذات کی معرفت اس طریقے سے کرنی ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں رہ رہا ہوں، اور کہاں میں نے جانا ہے، میرا اگلا سفر کون سا ہے، کس سفر سے میں آیا ہوں اور کہاں رہ رہا ہوں، اور اگلا سفر میں زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہوگا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس میں بھی معصوم نے فرمایا کہ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے مراد إِلَّا لِيَعْرِفُونَ ہے کہ انسان معرفت الہی حاصل کرے۔ یعنی انسان جو ہے، انسان کی خلقت جو ہوئی ہے وہ معرفت کے لیے ہی خلقت ہوئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ انسان کو معرفت کی وجہ سے انسان کی خلقت ہوئی ہے۔
تو سب سے پہلے انسان کو اپنے ذات کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد جب اپنی ذات کی معرفت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اور امام کی معرفت بالکل خدا کی معرفت ہے، بالکل خدا کی معرفت اور امام کی معرفت ایک ہی چیز ہے۔ جب آپ نے امام وقت کی معرفت حاصل کی، گویا آپ نے اللہ کی معرفت حاصل کی۔ اول العلم معرفت الجبار، سب سے پہلا علم انسان کو جبار کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ جبار کون ہے؟ حضرت ذاتی بار تعالی۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، کہ اللہ کی معرفت اگر حاصل ہو جائے، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے ایک انسان کے لیے۔ چونکہ انسان کے خلقت کی جو وجہ ہے، جو سبب ہے خلقت، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتے ہیں۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، کمرے میں آپ اگر کسی چیز کو بھی دیکھیں تو آپ کو اس چیز میں کوئی نہ کوئی مقصد نظر آئے گا۔ ٹیبل کو آپ دیکھ لیں، ٹیبل کس لیے ہے؟ تاکہ اس ٹیبل کے اوپر آپ کوئی چیز رکھ سکیں، مقصد کے تحت ہے ٹیبل۔ کمرے میں ٹیبل بغیر کسی مقصد کے نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کو رکھا گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر کچھ رکھ سکیں۔ آپ دیوار کو دیکھیں، کس لیے دیوار ہے؟ تاکہ یہ کمرہ جو ہے ایک امن کی جگہ بنے جہاں انسان رہ سکے۔ چھت کو دیکھیں، چھت بھی امن کی وہ ہے کہ اگر کوئی بارش ہو جائے یا تو وہ پانی وغیرہ جو ہے وہ کمرے میں نہ آ سکے، یا سورج کی گرمی سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ تو یہ سب کے سب چیزیں ظاہر ہے کہ ہر چیز کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی مقصد کے تحت ہے۔ ایک انسان ضعیف خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف خلق کر دیا گیا، وہ بغیر کسی مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا۔ تو اس طرف سے اللہ سبحانہ و تعالی وہ پھر کیوں بغیر کسی مقصد کے کوئی کام کرے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہم سوچ نہیں سکتے۔ چونکہ ظاہر ہے اللہ حکیم ہے تو ان کے کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ہماری جو ذمہ داری ہے وہی ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہماری اوپر واجب قرار دی، وہ ہے معرفت الہی حاصل کرنا۔ پس معرفت الہی کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے جو امام ہے اس کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، اپنے وقت کے امام کی ہمیں معرفت حاصل کرنی ہوگی۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہے، اور اس ذمہ داری کو اگر ٹھیک طریقے سے نبھا دیا جائے تو ظاہر ہے کہ آپ کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوں گے، چونکہ ظاہر ہے کہ جب معرفت ہو گئی تو معرفت امام سے آپ کو دو چیزیں تو کم از کم حاصل ہو ہی جائے گی، اور وہی دو چیزیں، ایک تو آپ کا ایمان بڑھ جائے گا، جب معرفت ظاہر ہو جائے گی تو ایمان بھی بڑھے گا، اور ایک آپ کے اعمال جو ہے وہ خود بخود درست ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں جب آپ کا ایمان بڑھے گا تو وہ آپ کے اعمال بھی درست ہو جائیں گے، وہ تکمیل ہو جائیں گے، آپ اعمال میں غلطی نہیں کرو گے۔ بس ایک چیز سے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے یہ چیز کہ جن لوگوں کے اعمال خراب ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، میں جی بڑا مومن ہوں، میں بڑا ایمان رکھنے، میں علی مولا کا موالی ہوں، تو یہ سب چیزیں جھوٹ بولنے والا شخص ہے۔ یہ ویسی خود اس کے توہمات ہے کہ میں بڑا مومن ہوں، مومن نہیں ہے بیچارہ، یہ بڑا گمراہ انسان ہے۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کسی شخص کی آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے تو اس کے اعمال کو چیک کر لیجئے، سامنے کے سامنے بات آپ کو واضح ہو جائے گی۔ اعمال ٹھیک ہوں گے تو عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا۔ ہاں بس اوقات ہو جاتا ہے ایسا کہ لوگ اعمال کے چکر میں رہ جاتے ہیں اور عقیدہ ان کا نہیں ہوتا، وہ کچھ ایسے موارد ہوتے ہیں۔ ہماری بات وہاں ہے جب کہ ایک شخص جو ہے وہ مومن ہے، اور یہ مومن شخص جو ہے آپ ان کے نماز کے سلسلے کو دیکھیں، آپ ان کے دوسرے جو زندگی گزارنے کا جو ان کا طریقہ ہے، ان سب چیزوں کو جب آپ ملاحظہ فرماتے ہیں تو آپ کو یہ کم از کم یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ یہ شخص جو ہے ایک خوش عقیدہ بھی ہے، خوش عقیدہ ہے۔ زبان سے جب آپ دیکھتے ہیں
تو وہ زبان سے جس طریقے سے بول رہا ہوتا ہے ان کے اعمال کے مطابق ہے، تو وہ شخص جو ہے یقیناً مومن ہے۔ اور کچھ ایسے افراد جو کہ زیادہ تر یہ اعمال زیادہ انجام دیتے ہیں، عقیدہ خراب ہوتا ہے، زبان سے ان کے جب پوچھا جاتا ہے، وہی والی بات ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو جناب ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ مولا تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور نہایت ہی جذاب ہے، بہت بہتر تلاوت کر رہے ہیں۔ تو حضرت امیر نے فرمایا کہ ان کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر آپ کو شک ہے تو جا کے ان سے پوچھ لیجئے۔ تو یہ شخص آیا اور انہوں نے اس شخص سے جب پوچھا تو اس شخص کے اعتقادات خراب تھے، چونکہ حضرت ابو ذر غفاری نہایت ہی خود رسول اللہ کے صحابی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی بھی صحابی تھے، تو ان کو مکمل پتہ تھا۔ اور جب ولایت کی بات آئی تو اس شخص نے کہا کہ میں تو ولایت کا قائل نہیں ہوں، میں تو صرف نبوت اور وحدانیت کا قائل ہوں، یہ ولایت والی چیزیں جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اور یہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس نے یہ بات کی اور یہ حضرت ابو ذر غفاری وہاں سے آیا اور حضرت امیر سے فرمایا کہ آپ سچ فرمایا کہ یہ شخص جو ہے وہ گمراہ ہے۔ اور بعض واقعات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی تو یہ ایک شخص جو ہے وہ پڑا ہوا تھا زمین پہ اور اس کی روح پرواز کر چکی تھی، یعنی حضرت امیر المومنین کے مخالفت میں وہ لڑا تھا، یعنی ان خوارج میں سے تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کو امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ یہاں تشریف لائے، تو وہ لے آیا اور انہوں نے کہا اس شخص کو آپ جانتے ہیں؟ جب انہوں نے دیکھا تو یہ وہی شخص تھے جو کہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور بہت بہتر طریقے سے کر رہے تھے۔ تو پس یہ لمٹ بھی نہیں ہے، آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں بڑے رونے دھونے والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے روتے ہیں، پوری رات روتے رہتے ہیں، لیکن وہ رونا ان کا کسی کام کا نہیں ہوتا، چونکہ اصل عقیدہ ہی خراب ہے۔ ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جو قائل نہیں ہے، اس کی نماز روزی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ بیکار ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم کسی کے اوپر کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہے، ہم کسی کے اوپر جو ہے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ جو دوسرے مذاہب ہے وہ اپنا کام کرے جس طریقے سے کرنا ہے انہوں نے، ہم ان کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنا ان کا دین ہے، اپنا نظام ہے ان کا، وہ کریں۔ ہم اپنے خود جو ہمارا اپنا مذہب ہے جس کو ہم عین ہی اسلام سمجھتے ہیں، مذہب شیعہ کو، اس میں یہ بات کہتے ہیں کہ جس کے دل میں ولایت حضرت امیر المومنین نہیں ہے اور وہ نماز اور روزے کو جو ہے نہایت ہی نماز اور روزہ ادا کرنے والا ہے، نماز اور روزے کو روز قیامت اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ روایات میں بھی اس کا سلسلہ موجود ہے۔ ہمارے پاس معیار جو ہے نبوت اور وحدانیت کے ساتھ ساتھ ولایت امیر المومنین علیہ السلام بھی ہے، اور اس کے باب میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث صحیحہ ہمارے پاس موجود ہے، ایک روایت صحیحہ ہمارے پاس موجود ہے، جس میں یہ فرمایا کہ اگر ایک شخص جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ کا قائل نہیں ہے تو یہ اس کی وحدانیت جو ہے وہ کامل نہیں ہے، یعنی وہ خود اللہ سبحانہ و تعالی کو جو ایک مانتا ہے یہ ایک بھی نہیں مان رہا، چونکہ وحدانیت کی یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں وہ انجام دے گا تو پھر وحدانیت الہی اور وہ وحدت اور اللہ کی جو ذات ہے، جو لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ، آپ اس طریقے سے اس کو سمجھ لیں تو بہتر ہے، لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کو تکمیل کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کو کامل کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کو بالکل ٹھیک طریقے سے اپنے وجود میں رسوخ دینے کے لیے محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کی ضرورت ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ بس وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ وحدانیت میں پکے ہیں، ہم جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہے، بلکہ وہ شخص اللہ کے وحدانیت کا بھی قائل نہیں ہے۔ اور ولایت کے باب میں بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب حضرت رسالت مآب معراج پہ پہنچے تو وہاں انبیاء علیہ السلام نے آپ کے استقبال میں کھڑے ہوئے تو ان سے وحی الہی نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ
अनबिया जो है वो किस लिए, अनबिया अलैहिमुस्सलाम किस वजह से इनकी बहसत हुई है, किस वजह से अल्लाह ने इनको ज़मीन पे भेजा था। तो यही सवाल हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि ने उनसे पूछा और कहा कि आप लोगों को किस मकसद के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने भेजा था। तो उन्होंने यक ज़बान हो के जवाब दिया, फरमाया कि बेनबुव्वतिक व बेविलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के, फरमाया कि आपकी नबूवत के लिए और हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत के लिए। तो दो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें हैं, और इन दोनों चीज़ों के ऊपर ही इंसान जो है वो मुसलमान भी बन सकता है, मोमिन भी बन सकता है, और अल्लाह की मारिफत भी हासिल कर सकता है। ज़ाहिर है कि अगर ये दो चीज़ें आपके पास नहीं है, आप एक नबूवत पे आप जो है वो कायल नहीं है, विलायत की भी आप कायल नहीं है, या दोनों में से किसी एक चीज़ के कायल नहीं है, तो मुश्किलात बन जाएंगे। हमने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो नबूवत के ऊपर तो कायल हैं, नबूवत को पसंद करते हैं, हमेशा जो है वो लगे रहते हैं या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, ये काम करने वाले हैं, लेकिन ख़ुद वहाँ पर विलायत हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कायल नहीं हैं। तो ये अशख़ास जो है ये मज़हब शिया में कह रहा हूँ आपको, आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम किसी दूसरे फ़िरक़ के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, हमले नहीं कर रहे, ये बात है मज़हब शिया की। तो मज़हब शिया में हमारे पास ये दो मयार है। और यहाँ पर एक छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। जी, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है और प्रोग्राम भी तकरीबन आखिर तक पहुंच चुका है। तो ज़िम्मेदारी जो इंसान की है, मैं अपने मकसद को इसी जो 3-4 मिनट है इसी में मुकम्मल कर लूँ कि बात यह है कि ये दौर है दौर ग़ैबत कुबरा का। हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इज़्न के मुताबिक पर्दे ग़ैबत में हैं। तो इसमें जो हमें ज़िम्मेदारियाँ हैं वो ज़िम्मेदारियाँ ये है कि हम अल्लाह की मारिफत को हासिल करें और बेहतरी के तरीके से हासिल करें। अल्लाह की मारिफत के जो शराइत है उसके ऊपर तज़किरा हम कर चुके हैं कि एक तो नबूवत है और एक जो है वो विलायत है। चूँकि इंसान को सबसे पहले मुवाहिद बनना होगा, अल्लाह के वजूद के वहदानियत का कायल होगा। तो इस अल्लाह के वजूद के को एक मानने के लिए और उनका कोई शरीक न मानने के लिए भी ज़ाहिर है कि आपको नबूवत और विलायत की तरफ जाना होगा। तो इसी तरीके से चूँकि बहुत सारे से ऐसे कुफ़ार है, दूसरे ऐसे लोग हमने देखे हैं जो कहते हैं कि हम क्या ज़रूरत है, बस अनबिया ने यही तो बताना था कि अल्लाह जो है वो एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह इबादत के लायक है, यही कुछ ही तो बताना था। तो हम तो पहले से वैसे हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो
مثلا نعوذ باللہ من ذالک، ایک بندے سے خود میری ملاقات ہوئی ہے جو غیر مسلم تھا، انہوں نے کہا کہ ہماری تو پہلے سے ہدایت ہو چکی تھی، ایک نبی آئے انہوں نے جو ہے وہ بتا دیا ہمیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی عبادت ضروری ہے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ عبادت کے لائق ہے، تو پس ہمیں تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ ضرورت ان لوگوں کی تھی جن کو یہ پتہ نہیں تھا۔ اور نعوذ باللہ رسول اللہ جو ہے وہ فقط جزیرے عرب میں عربوں کو فقط ہدایت کرنے کے لیے آئے تھے، تو یہ غلط ہے، غلط چیز ہے۔ یعنی خود ان کی نبوت کے اوپر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، اور اللہ والے کے لیے ضروری ہے کہ خود ان کی نبوت کے اوپر اقرار کرے اور اس چیز پر بھی اقرار کرے جو کہ بعد از آخر ضرورت تھی دین کی، کوئی اور چیزوں کی ضرورت تھی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جا کے اپنی جگہ پر ایک جانشین کو قائم مقام کر دیا، غدیر کے موقع پر صاف الفاظ میں بیان کر دیا کہ جس کا جن کا میں مولا ان کا علی مولا۔ تو ضرورت تھی کہ کچھ ایسا ہوا، اور ضرورت تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ البتہ مختلف الفاظ میں یہ ہوا ہے، امیرن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، امامن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور دوسرے بہت الفاظ، لیکن 12 جانشین کا تذکرہ فریقین کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس حدیث کو فریقین میں یہ لکھا گیا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم لوگ یہی ہے کہ خود اس چیز تک پہنچنے کے لیے جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ائمہ کی ولایت کو ماننا، اور اسی طریقے سے اس سے پہلے جو ہے خود نبوت کا اقرار کرنا، اور اس سے پہلے وحدانیت الہی کا اقرار کرنا، یہ سب ضروری چیزیں ہیں۔ اور یہی سلسلہ جو ہے جو کہ آج کے دور میں آخری دور ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام ظاہر ہے کہ موجود ہیں، اور ان کی ولایت جو ہے بالکل اسی طریقے سے ضروری ہے اس کے اوپر عمل کرنا جیسے ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام تھی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں در حقیقت ایک ہی ولایت ہے، یعنی خود وہی ولایت امیر المومنین علیہ السلام، خود یہی ولایت امام زمان علیہ السلام ہے۔ یعنی امام زمان علیہ السلام کی ولایت وہی ولایت ہے جو ولایت امیر المومنین علیہ السلام تھی۔ تو یہ سب کے سب چیزوں پر ہم نے عمل کر کے ایک مقصد تک انشاءاللہ پہنچ سکتے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی معرفت الہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہماری گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے حاضر میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔